अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तू समंदर है मैं साहिलों की हवा पार्ट 5। दो मुझे ये फजूल किताब, लेकिन इन उसूलों में थोड़ी बहुत तरमीम करनी होगी। ठीक है, बखुशी राज़ी होते हुए उसने किताब उसे थमा दी। वॉशरूम का टाइम ज़्यादा करो, 1.5 घंटा। ड्रेसिंग टेबल के सामने 1 घंटा। लेकिन इतनी देर वॉशरूम में और ड्रेसिंग टेबल के सामने मुझे लग सकता है। अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई क्लैश आ गया तो मैं ऊपर अपने कमरे में जाकर वॉशरूम और ड्रेसिंग टेबल इस्तेमाल कर लूँगी। इस पर किसी और को भी कोई मसला नहीं होगा। अगला पूरा आधा घंटा लगाकर अहद ने कमरे में रहने के उसूलों में तरमीम करके उन्हें साइन किया था। दुआ उसके साथ भी पूरा पूरा ताउन कर रही थी। उसने कहीं भी ख्वामखा की अना नहीं दिखाई थी, जिस पर अहद को बहुत हैरत हो रही थी। फिर उसके बाद ऑफिस जाने और वहाँ एक अच्छा इंटरेक्शन करने के उसूल थे। फिर घर वालों के साथ इंटरेक्शन करने के उसूल थे। किसी गैदरिंग में जाने और तोहफे तहाइफ देने के उसूल थे। वैसे कहीं घूमने जाने के भी उसूल थे। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद घर के कामों की जिम्मेदारियाँ, बाहर के कामों की जिम्मेदारियाँ, माशी जिम्मेदारियाँ, गर्ज, हर वो चीज़ जिसके बारे में सोचा जा सकता था, उसके लिए उसूल कवानीन मौजूद थे। अहद खुले दिल के साथ उनमें तरमीमात करता रहा और दुआ भी उतने ही खुले दिल के साथ इन तरमीमात को कबूल कर रही थी। फजर की अजानों की आवाज़ पर उन्हें वक्त गुजरने का एहसास हुआ। बस अब और नहीं, मैं सोने लगा हूँ। अहद ने बड़ी सी जमाई लेकर किताब परे कर दी। बस 5 सफ़े रह गए हैं अहद, उन्हें करके एक बार ही सो जाओ। नहीं नहीं, अब और मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे शदीद नींद आ रही है। उठो मेरे बेड से, मुझे सोना है। कितनी देर लग जाएगी? 5 तो सफ़े हैं, अब कल फिर से ये पिटारा खोलना पड़ेगा। ये जो हमारे दरमियान इंटरेक्शन को उसूल है ना, उनमें एक पॉइंट ऐड कर दो कि हम एक दूसरे से कोई भी बात 3 बार से ज़्यादा नहीं कहेंगे। 3 बार कहने के बाद दूसरे की मर्ज़ी पर छोड़ देंगे। वो मानता है कि नहीं, इसरार नहीं करेंगे। ठहरो, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, जब रिवाइज्ड कॉपी बनाऊंगी तो उसमें ये पॉइंट भी ऐड कर दूंगी। वैसे अच्छा पॉइंट है ये भी। अब प्लीज़ लाइट बंद कर दो, बेड पर गिरते हुए उसने दरख्वास्त की थी। लाइट बंद करना किसकी जिम्मेदारी हुआ करेगी? ये तो मैंने लिखा ही नहीं। चलो, जो डिनर के बाद हम दोनों में से पहले कमरे में आएगा, बाद में कमरे में आएगा, दो वो रात को लाइट बंद करेगा। नहीं नहीं, बाद में नहीं, जो पहले आएगा लाइट्स वही बंद करेगा। अहद ने आंखें बंद करते हुए एक और तरमीम जारी कर दी। है, इसकी क्या लॉजिक है यार? अगर बाद में आने वाले ने लाइट बंद करनी होती तो काम से बचने की खातिर हम लोग डिनर करते ही एक दूसरे से पहले पहुंचने के लिए कमरे की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अजीब लगेगा सबके सामने। तुम खुद सोचो, डिनर करते ही हम कमरे की तरफ दौड़े लगा रहे हैं। इसलिए पहले आने वाले पे ये जिम्मेदारी डालो ताकि हम डिनर के बाद सुकून से कमरे में आ सकें। अच्छा सही, कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी। उसका सोफ़ा स्विच बोर्ड के साथ ही था। वो लेटने लगी तो उसे ख्याल आया कि अजान तो हो चुकी है, फजर पढ़कर ही सो जाए। वॉशरूम में घुसने से पहले उसने सोचा, अहद को भी ये नेक तरकीब दे दी जाए। यार अहद, फजर पढ़ लो। 2 और पॉइंट ऐड करो। हम एक दूसरे के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और बगैर किसी इंतहाई ज़रूरी वजह के एक दूसरे की नींद डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। उसकी नींद में डूबी मगर झंझलाई हुई आवाज़ आई थी। ठीक है, कर दूंगी, लेकिन इंतहाई ज़रूरी से क्या मुराद होगा? उसकी भी वजाहत करनी होगी ना। खुदा के लिए सोने दो अब मुझे, वो चीखा था। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, सो जाओ ना, लेकिन एक नया रूल। हम एक दूसरे से सिर्फ इतनी ही आवाज़ में बात करेंगे जो अगर हम कमरे में हो तो हमारे कमरे के बाहर से ज़्यादा 5 मीटर के फासले पर सुनाई दे, और अगर बाहर किसी खुली जगह पर हो तो भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे रूल्स। वो तकिया फेंक कर उठ बैठा था। दुआ की बात बीच में रह गई थी। तुम्हें मैं फिक्स कर लूँगी अहद नासिर। उसकी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करके ज़ेरे लब बड़बड़ाती वो वॉशरूम में घुस गई थी। उसके जाने के बाद वो दोबारा बेड पर गिर गया था। अल्लाह जी, कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे। बालों में हाथ फंसाए हुए चित लेटा वो खुदा से आवाज़ बुलंद शिकवा करना कर रहा था। नमाज तो पढ़ते नहीं हो, अल्लाह से शिकवे किस मुँह से कर रहे हो?
وہ شاید دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس نے دروازے سے سر نکال کر کہا، ہم نے ابھی رول بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اگر تم خود ہی اپنے رولز توڑنے لگو گی تو پھر مجھ سے بھی کوئی امید نہیں رکھنا۔ اس نے اسے یاد دہانی کرائی۔ اچھا سوری، میں خیال رکھوں گی آج کے بعد۔ اس نے حسب عادت اپنی غلطی فوراً مان لی۔ چلو کم از کم ایک اچھی عادت تو ہے اس میں، بلا وجہ کی ضد اور ہٹ درمی نہیں کرتی۔ احد کے دل نے اس کی پہلی خوبی تسلیم کی تھی۔ شادی کے بعد 2 ہفتے پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ زیادہ وقت دعوتیں اٹینڈ کرنے اور سب سے ملنے ملانے میں گزرا تھا۔ دعا کی رول بک کا سائز ڈبل سے ڈبل ہوتا جا رہا تھا۔ ہر موقع پر انہیں کوئی نہ کوئی نیا پوائنٹ مل ہی جاتا اور اب اس کی فائنل کاپی بن چکی تھی۔ آج انہوں نے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جانا تھا، سو آج صحیح معنوں میں رخصتی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ مما نے حالانکہ خود فیصلہ کیا تھا انہیں علیحدہ کرنے کا، مگر ابھی سب سے زیادہ اداس وہی ہو رہی تھی۔ دادی کی آنکھیں بھی بار بار نم ہو رہی تھی۔ شزا بھی منہ لٹکائے پھر رہی تھی۔ ایسے میں صرف فہد تھا جو ماحول کو خوشگوار بنانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کھڑا بظاہر تو اپنی پلیٹ دھو رہا تھا، مگر سنک کی ٹیپ فل کھولے اس کے نیچے اسٹیل کی پلیٹ کو اسٹیئرنگ وہیل کی طرح گھماتے موسیقی کی کوئی نئی قسم جاری کر رہا تھا۔ کافی دیر اس شغل میں مصروف رہنے کے بعد وہ پلیٹ لیے ہی لیونگ روم میں آ گیا تھا، جہاں مما، احد اور دادی بیٹھے ہوئے تھے۔ دعا اندر اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی اور شزا تو جب سے شادی ہوئی تھی ہر وقت اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی۔ مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا دل ہوتا ہے ان ماں باپ کا، جو اپنی جان سے پیاری پلی پلائی اولاد کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ مما بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ بس یہی دستور ہے دنیا کا عذرا۔ دادی بھی کچھ دل گرفتہ سی لگ رہی تھی۔ مما اگر آپ اتنی اداس ہو رہی ہے تو ہم لوگ نہیں جاتے، کوئی مجبوری تو نہیں ہے، پھر سب کے ساتھ ہم یہاں زیادہ خوش رہیں گے۔ احد نے ان کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر بہت پیار سے کہا، جی نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، اب جانا ہوگا آپ کو۔ فہد اسٹیل کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے دادی کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے وہ، یہ فیصلہ میں نے سالوں پہلے خود کیا تھا۔ اب کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر میں اپنے فیصلے کو کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔ تم لوگ اپنی زندگی پوری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ خود شروع کرو، ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کو ٹائم دو۔ جب تم لوگ سیٹل ہو گئے پھر اگر تم اپنی مرضی سے واپس آنا چاہو تو بے شک آ جانا، مگر ابھی تم لوگوں کا جانا بہت ضروری ہے۔ مما کا انداز بے لچک اور مضبوط تھا۔ ہاں بالکل، ابھی جانا ضروری ہے۔ سن کوے، اب تو اڑنے والا ہے، اس انگنا کو سونا کرنے والا ہے۔ بن کوے کے اوہ، بن کوے کے اوہ۔ فہد نے پلیٹ بجا بجا کر اپنی تان باندھی۔ یہ کوا کس کو کہا تم نے؟ احد نے اسے خوخار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اب چڑیا تو نہیں کہہ سکتا تھا نا میں آپ کو؟ 6 فٹی چڑیا تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور ویسے بھی چڑیا مونس ہوتی ہے۔ مما اسے منع کر دیں، میں جاتے جاتے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ احد نے بے حد شرافت کے ساتھ ماں کے حضور میں مقدمہ پیش کیا۔ فہد کی شوخیوں پر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ جیسے عظیم انسان کی کی ہوئی زیادتی بھی میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ آپ ایک مجاہد ہیں، مجاہد، ایک بڑے مارکا کے مجاہد۔ اے مرد مجاہد، بھاگ ذرا، اب وقت رخصت ہے آیا۔ فہد کی ہر بات کسی نہ کسی تان کو لگا کر ہی ٹوٹتی تھی۔ تم کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو فہد؟ بڑا بھائی ہے تمہارا، کچھ تو شرم کرو۔ دادی نے اسے شرم دلائی۔ دادی، یہ میری محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور بھائی کو بھی پتہ ہے۔ اس گھر میں ان کا سچا ہمدرد صرف میں ہی ہوں۔ ان کا ہر دکھ سکھ میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں ہمیشہ۔ ان کے جذبات کی ترجمانی میں نے ہمیشہ اپنی خون دل سے لکھی ہوئی شاعری سے کی ہے۔ خون دل سے لکھی ہوئی شاعری؟ او بھائی، جن سنگرز کے گانوں کا تم بتنگڑ بناتے ہو نا، ان کے کبھی ہتے چڑھ گئے تو انہوں نے تمہیں پکڑ کر چنڈے مارنی ہے۔ احد کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ جی نہیں، انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھانا ہے مجھے۔ یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ میں ایسے بذوق گھر میں پیدا ہو گیا جس میں فن اور فنکار کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اداکاری کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا اور دادی ہمیشہ کی حقیقت سے قریب ترین اداکاری کے جھانسے میں آ جاتی تھی۔ ارے عذرا، تمہارے اس بیٹے کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ پل میں کچھ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ یہ لہجہ
ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ فہد کے پاس کسی بات کا جواب گانے کی صورت میں نہ ہو ایسا ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ وہ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے میں واقعی کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ شام کو جب دعا اور احد رخصت ہوئے تو سب خوشگوار موڈ میں تھے۔ سب انہیں ان کے نئے فلیٹ میں چھوڑنے کے لیے گئے تھے اور دیر تک وہاں بیٹھے بھی رہے تھے۔ اگلے دن اتوار تھا اور سوموار سے انہوں نے آفس جوائن کرنا تھا۔ اتوار کا پورا دن ان دونوں نے اپنے اپنے کمرے سیٹ کرنے پر لگا دیے۔ 2 بیڈ رومز، 1 لیونگ روم اور کچن پر مشتمل ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، مگر اسلام آباد میں بہت اچھی لوکیشن پر تھا اور ان کے آفس سے بھی بہت قریب تھا۔ صبح چونکہ ان دونوں کو آفس جانا تھا اس لیے یہ طے پایا تھا کہ وہ دونوں اپنا اپنا ناشتہ خود اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ ڈنر بہرحال ایک دن دعا نے بنانا تھا اور ایک دن احد نے۔ احد نے ڈنر بنانے کی ذمہ داری لینے میں کافی پس و پیش سے کام لیا تھا۔ میں لڑکا ہوں، میں اچھا لگوں گا کوکنگ کرتے ہوئے۔ میں لڑکی ہو کے اپنی کسی چیز کے لیے تم پر انحصار کر رہی ہوں، نہ تمہارا احسان لے رہی ہوں، لیکن تم اگر لڑکے ہو کر بھی کھانا بنانے کے لیے مجھ پر انحصار کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سامنے بھی تو دعا عادل تھی۔ پتہ ہے مجھے جو تم شاندار کھانا بناتی ہو۔ ایک بار پکوڑوں میں بیسن کی جگہ میتھی پاؤڈر ڈال دیا تھا، کڑوے زہر ہو گئے تھے۔ سوپ میں تم نے 2 بار کارن فلاور کی جگہ بیکنگ سوڈا ڈال دیا تھا۔ تم پر انحصار کرنے سے بہتر ہے کہ میں فاقوں پر مر جاؤں۔ اور آج پہلے دن ہی اس کی آنکھ 7:30 بجے کھلی تھی، جبکہ 8 بجے اسے آفس میں موجود ہونا تھا۔ بستر پر سیدھا لیٹا وہ بے یقینی سے موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا جو ٹائم کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ 6 الارم اس نے لگائے تھے اور وہ سارے الارم وہ حسب عادت سوتے ہوئے ہی بند کر چکا تھا۔ اب اس کے پاس 20 منٹ باقی تھے اور 20,000 کام۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ احد، میں تمہیں 2 بار آواز دے چکی ہوں، یہ تیسری بار ہے۔ اپنے رولز کے مطابق چوتھی بار میں تمہیں آواز نہیں دے سکتی۔ اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ۔ دروازے کے باہر سے اس کی آواز سنائی دی تو وہ ایک چھلانگ لگا کر بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں غائب ہو گیا۔ دانت برش کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ دعا سے کہہ دے کہ اپنے ساتھ وہ اس کے لیے بھی چائے بنا دے۔ چائے کے ساتھ وہ بریڈ کھا سکتا تھا ناشتے میں۔ گلے میں تولیہ اور منہ میں برش ڈالے وہ ایسے ہی کچن کی طرف بھاگا تھا جہاں وہ تیار کھڑی چائے کا پانی ہی رکھ رہی تھی۔ دعا یار پلیز اپنے ساتھ میرے لیے بھی چائے بنا دو، میں لیٹ ہو گیا ہوں بہت۔ آئی ایم سوری احد، مجھے صرف 1 کپ چائے بنانا ہی آتی ہے، اس نے مڑے بغیر صفا چٹ جواب دیا۔ 1 کپ آتی ہے تو 2 کپ میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ میرا تجربہ کہتا ہے کہ چائے کے اجزاء اور ذائقے کے درمیان انر ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ برنل جلا کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی تھی اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ احد، تم واش روم کی سلیپر پہن کر کچن میں آ گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دعا کو نارمل لڑکیوں کی طرح چیختے ہوئے دیکھا تھا۔ ہیں؟ ہاں آ گیا تو۔ پہلے تو اسے خود سمجھ نہیں آیا، سمجھ آنے پر بھی اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں کیا۔ احد، میں بتا رہی ہوں تمہیں، ایسی غلیظ حرکتیں میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس کا انداز وارن کرنے والا تھا۔ تو پھر کیا کرو گی؟ اسے ستا کر اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ او گاڈ! وہ اپنا سر پکڑ کر لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ دیکھو احد، ہم چھوٹے بچے تو نہیں ہیں جو ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے 2 باشعور انسان ہیں اور ہمیں باشعور لوگوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے ابھی باشعور بننے کا۔ مطلب؟ اس کو خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے لہجے کو بظاہر نارمل ہی رکھنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ کہ اگر تم مجھے چائے دو گی تو میں چلا جاؤں، ورنہ میں واش روم والے سلیپر پہن کر کچن کے اندر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بنا دوں گی تمہارے لیے چائے۔ ایک پرسوچ نظر اس پر ڈال کر اس نے بڑے سکون سے فیصلہ سنایا۔ احد فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے واپس مڑ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد جب وہ تیار ہو کر آیا تو دعا ناشتہ کرنے کے بعد اس کے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ تم نے بھی بریڈ ہی کھائی؟ تم پراٹھا نہیں لیتی ناشتے میں؟ ٹیبل پر بریڈ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ دعا کی یہ واحد خوبی تھی جس پر اسے رشک آتا تھا کہ وہ جو بھی کھائے اسے لگتا نہیں تھا، جبکہ احد کا تو یہ حال تھا کہ اسے تو ہوا بھی لگ جاتی تھی۔ نہیں، پراٹھا بنانا مجھے صحیح سے نہیں آتا، تم بیٹھو میں نکالتی ہوں چائے، اس نے بڑی شرافت سے جواب دیا۔
وہ بڑے سکون سے ٹیبل پر بیٹھ کر بریڈ پر جیم لگانے لگا تھا۔ 1 منٹ کے بعد اس نے سامنے چائے کے کپ کے بجائے رول بک کھولی تھی، جس پر ایک تازہ رول بلو پین سے لکھا گیا تھا، اگر کوئی ہٹ دھرمی دکھا کر دوسرے کو بلیک میل کرے گا تو وہ دوسرے بندے کو اگلے پورے ہفتے کا ناشتہ بنا کر کھلائے گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو اب چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ یہ نیا رول ہے، اگر چائے چاہیے تو پہلے اس پر سائن کرو، ورنہ اس کا وہی پرسکون انداز تھا۔ ورنہ کیا؟ اس نے گھور کر پوچھا۔ ورنہ یہ چائے میں سنک میں گرا دوں گی۔ چائے کا کپ لیے اب وہ سنک کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے پڑی کتاب کو، پھر اپنے بازو پر بندھی گھڑی کو۔ ٹائم کم تھا، دوبارہ چائے اپنے لیے بنانے کا وقت نہیں تھا، اور صبح چائے پیے بغیر اس کا دماغ نہیں چلتا تھا، اور آج تو تھا بھی آفس کا پہلا دن۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اسے دعا کو بھی اتنی ذرا سی بات پر بلیک میل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 2 پین، کرتا ہوں سائن۔ سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے پین سامنے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی سائن کیے، دعا نے ایک بار دیکھ کر تسلی کی، پھر کتاب اٹھا کر اس کی جگہ پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ اللہ حافظ، میں نکل رہی ہوں۔ اسے خوشگوار مسکراہٹ سے نوازتی وہ باہر نکل گئی۔ اللہ حافظ، احد نے بھی جواباً اخلاق دکھایا۔ بریڈ پر جیم لگانے کے بعد اس نے بائٹ لیا اور پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ بریڈ آدھی حلق میں اتر چکی تھی اور چائے ابھی منہ میں تھی، جب زبان پر موجود ٹیسٹ برڈز نے اپنا کام کیا اور اس کے منہ میں شدید قسم کی کڑواہٹ گھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر سنک کی طرف بھاگا تھا۔ منہ میں موجود اشیاء کو اگل کر اس نے چائے کا کپ سنک میں پٹکا اور پھر دوبارہ واپس مڑ گیا۔ بخشوں گا نہیں میں تمہیں دعا، پورا حساب لوں گا۔ وہ اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور پھر اس کے چہرے پر ایک روشن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی شرافت کے ساتھ اس نے ناشتہ کیا، بقیہ بریڈ اور جیم فریج میں رکھا، یہاں تک کہ کپ بھی دھو کر رکھ دیا۔ دعا آفس میں منتظر ہی رہی کہ وہ غصے میں بھرا اس کے پاس آئے گا اور اسے کوئی دھمکی دے گا۔ 11:30 بجے اس کا صبر جواب دے گیا، بلکہ اسے خدشہ ہوا کہ ایک پیالی میں 6-7 چمچ نمک، دودھ اور کوکو پاؤڈر کے ملغوبے نے کوئی اور اثر ہی نہ دکھا دیا ہو۔ سو وہ اس کے کیبن میں چلی آئی اور دروازہ ناک کر کے اندر آئی تو وہ اور لیلا بڑی سنجیدگی سے کسی بحث میں مصروف تھے۔ ہائے، چھوٹا سا تو کیبن تھا۔ وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ اس کے علاوہ لیلا کی موجودگی پر اسے تھوڑا سا آکورڈ بھی فیل ہوا، نہ جانے کیوں۔ ہائے، جواب لیلا نے ہی دیا تھا، جبکہ احد نے نظر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غیر معمولی تاثرات نہیں تھے جس پر دعا کا حیران ہونا بنتا تھا۔ شادی کی مبارک ہو، لیلا کا نپا تلا سا انداز تھا۔ خیر وہ کبھی اس کی دوست رہی بھی نہیں تھی کہ دعا اس سے کسی گرم جوشی کی توقع کرتی۔ شکریہ، میں بس احد سے پوچھنے آئی تھی کہ اس نے صحیح سے ناشتہ کر لیا تھا نا؟ بالآخر اس نے براہ راست پوچھ لیا۔ ہاں کر لیا تھا، تھینکس فار دی ٹی، اس نے بڑی خوشی کے ساتھ اسے جواب دیا، جس سے دعا کو حیرانی ہوئی۔ عہد سے وہ کبھی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات اتنی خاموشی سے ہضم کر جائے گا۔ مینشن نوٹ، ویسے کیسی لگی تھی تمہیں چائے؟ زبردست۔ اوکے چلتی ہوں، کہہ کر وہ نکل آئی، لیکن اس کا دماغ مسلسل اسے کسی بڑی گڑبڑ کے سگنل دے رہا تھا۔ اچھی طرح یاد ہے مجھے، پتی کی جگہ کوکو پاؤڈر ہی ڈالا تھا اور چینی کی جگہ نمک، پھر یہ اتنی بتیسیاں کیوں نکال رہا ہے؟ کافی دیر تک اس کا دماغ یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پھر کام میں مصروف ہو کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ شام کو واپسی پر وہ نانی کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے پورچ میں جب گاڑی کھڑی کی تو احد کی بائک وہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ رات کو وہ لوگ ڈنر کے بعد لوٹے۔ ان کا فلیٹ فرسٹ فلور پر تھا تو وہ دونوں سیڑھیاں ہی استعمال کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جب احد نے بات شروع کی۔ میرے مائنڈ میں ایک اور پوائنٹ آیا ہے جو ہمیں اپنی رول بک میں ایڈ کر لینا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی دوسرے کو خلوص سے گفٹ دیتا ہے تو دوسرا انکار نہیں کرے گا۔ کیا گفٹ دینا چاہتے ہو تم مجھے؟ دعا نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں گفٹ دوں گا؟ کیا پتا میں کچھ لینا چاہ رہا ہوں۔ اس کا انداز کچھ پراسرار سا تھا۔ جو بھی ہو، دونوں صورتوں میں نقصان تو میرا ہی ہے، سو یہ اصول میں نہیں قبول کر رہی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا، تمہارے میں نے اتنے سارے بے تکے اصول قبول کیے ہیں اور تم میرا ایک اصول قبول کرنے پر تیار نہیں ہو۔ احد کے انداز میں شکوے سے زیادہ دھمکی تھی۔
میرا کوئی ایک اصول بھی بے تکا نہیں تھا، سب میں ہم دونوں کا فائدہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ تو میرے اصول میں کیا نقصان ہے کسی کا؟ تمہارے اس اصول میں مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کیسا خطرہ؟ تم کوئی گندی مندی چیزیں دو گے مجھے، یا پھر میری کسی چیز پر تمہاری نظر ہے؟ لیونگ روم میں موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ایسا کون سا قارون کا خزانہ ہے تمہارے پاس جس پر میری نظر ہوگی؟ تم میری ایک ذرا سی بات ماننے پر تیار نہیں ہو اور مجھ پر شک بھی کر رہی ہو۔ ایسی صورت میں تمہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا مجبوری ہے جو تمہارے اصولوں کے مطابق زندگی گزاروں۔ اس کے انداز میں کھلی دھمکی تھی۔ یہ تم بار بار مجھے بلیک میل کیوں کرتے ہو؟ تم بھول رہے ہو بلیک میلنگ کا قانون ہم نے آج صبح ہی بنایا ہے۔ مجھے بالکل یاد ہے وہ قانون، لیکن اگر میں سرے سے تمہاری رول بک سے ہی انکاری ہو جاؤں تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مس دعا۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا ہوا اسے جتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا اصول ماننے پر تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میری شرط یہ ہے کہ اگر تم کبھی رول بک سے انکاری ہوئے تو تمہارے سارے اکاؤنٹس میں جتنی بھی رقم ہوئی اس میں سے 50% میری ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کی بلا چوچرا کرے اتنی بڑی شرط مان لی تھی جس پر دعا کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ویٹ اے منٹ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں نہ صرف رول بک تھی بلکہ اسٹیمپ پیپر بھی تھے۔ کیونکہ یہ تمہاری عمر بھر کی کمائی کا معاملہ ہے تو تمہیں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دینا ہوگا۔ احد کو اس بات کی بھی حیرانی تھی کہ اس کے پاس اسٹیمپ پیپر برآمد ہونے پر حیرت کیوں نہیں ہو رہی۔ آئی ایم ریڈی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سکون سے کہا۔ تم اسٹیمپ پیپر پر شرط لکھو، میں تب تک پاپا اور ناصر انکل کو آن لائن لیتی ہوں۔ کتاب اور اسٹیمپ پیپر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتی وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کو کیوں لے آ رہی ہو آن لائن؟ گواہی کے لیے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری عمر بھر کی کمائی کا معاملہ ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، کہہ کر وہ فون میں مصروف ہو گئی۔ خیر، کوئی ایسا سیریس معاملہ بھی نہیں ہے، میرے اکاؤنٹس میں سیلری کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ اسٹیمپ پیپر پر لکھنا شروع کرتے ہوئے اس نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا جسے دعا نے صحیح سے نہیں سنا تھا۔ اگلے 15 منٹ کے اندر سارا معاملہ طے پایا تھا۔ احد نے کرنل عادل اور ڈاکٹر ناصر کی موجودگی میں اسٹیمپ پیپر پر سائن کیے اور دعا نے اس کا رول بھی رول بک میں شامل کر لیا۔ اگلی صبح جب دعا تیار ہو کر کچن میں آئی تو احد ناشتے کی ٹیبل سجائے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اس کی آواز بے حد فریش تھی۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، اس کو جواب دیتے ہوئے ناشتہ بنانے کے لیے آگے بڑھی۔ ناشتہ بنا لیا ہے میں نے، آؤ بیٹھو اور کرو۔ میرے لیے بھی؟ دعا کو یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر۔ ہاں، تمہارے لیے بھی۔ ابھی کل ہی تو پینلٹی پڑی تھی مجھ پر، تمہیں بلیک میل کرنے اور ہٹ دھرمی دکھانے کے جرم میں۔ پورا ہفتہ میں تمہیں ناشتہ کراؤں گا۔ اوہ ہاں، میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا، کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو، گرما گرم فرینچ ٹوسٹ اور چائے۔ اس کے بیٹھتے ہی احد نے ایک پلیٹ اور کپ اس کی طرف سرکایا تھا۔ تھینکس، کہہ کر اس نے دونوں چیزیں اپنے آگے کی تھی۔ بہت ڈرتے ڈرتے اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ خلاف توقع چائے بہت اچھی تھی۔ ٹوسٹ کا بڑا سا نوالا اس نے بے فکری سے لے لیا اور یہی بے فکری اسے مروا گئی تھی۔ اس میں بے تحاشا مرچی تھی۔ دعا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ پانی، پانی، آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہ چلائی تھی۔ احد نے بے حد شرافت کے ساتھ پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے کیا۔ پورا گلاس پانی پی کر وہ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ دیکھو دعا، میں صبح 6:30 بجے سے کچن میں کھڑا ہوں۔ بے حد خلوص سے میں نے تمہارے لیے ٹوسٹ بنائے ہیں اور ہم نے کل ہی یہ قانون پاس کیا ہے کہ ہم کسی کا خلوص سے دیا ہوا تحفہ ٹھکرائیں گے نہیں، اور دوسرا رزق ضائع کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے، اس لیے 2 ہی ٹوسٹ ہے، صبر اور شکر کر کے کھاؤ۔ شاباش، یہ پلیٹ خالی کیے بغیر میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ چلو شروع ہو جاؤ گڈ گرل۔ احد کا انداز بڑا ہی مٹھاس سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن احد، اس میں بہت مرچیں ہیں۔ اس کے انداز میں بے حد مسکینیت تھی۔ دعا، جو چائے تم نے کل مجھے پلائی تھی اس میں بھی بہت نمک تھا۔ میں نے کوئی شکایت کی؟ نہیں نا، تو پھر تم بھی چپ کر کے کھاؤ، اچھے بچوں کی طرح۔ احد کے انداز سے جیسے کہ ممتا چھلک رہی تھی۔ دیکھو احد، میں نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا کل چائے پینے پر، اس لیے کہ کل تک ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ آج ہے، بلکہ 2 قانون ہے، ایک میری بلیک میل کرنے والی پینلٹی اور دوسرا تحفے کا، سو تمہیں یہ ناشتہ کرنا پڑے گا۔ چلو شروع کرو۔
تمہارے پاس چائے بھی ہے اور پانی بھی، دونوں کے ساتھ کھاؤ، اتنی بھی کوئی مرچیں نہیں ہے اس میں۔ احد اس میں مرچیں بہت ہے، اور فرینچ ٹوسٹ میں مرچیں ڈالتا کون ہے؟ اس میں چینی ڈلتی ہے، پلیز میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چائے میں بھی نمک کی کان نہیں ڈالی جاتی۔ خیر ایک ٹپ دیتا ہوں تمہیں، ایسا کرو ٹوسٹ کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لو اور چائے کے بڑے بڑے گھونٹ لو، پھر اتنی مرچیں نہیں لگے گی۔ دعا نے اس کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے واقعی افاقہ ہوا تھا، لیکن پہلا سلائس ختم ہوتے ہی چائے بھی ختم ہو گئی تھی۔ احد اپنا ناشتہ ختم کرنے کے بعد بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چائے میں نے 2 ہی کپ بنائی تھی، ایک میں نے پی لیا اور ایک تم نے، باقی تم پانی کے ساتھ کھا سکتی ہو۔ خوخار نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر دعا نے دوسرا سلائس کا چھوٹا سا نوالا لیا۔ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی احد ناصر، پہلے تم تو ادا کر لو اپنی اوور اسمارٹنس کی قیمت، پھر مجھے دھمکانا۔ اس کے انداز میں بے فکری تھی۔ کچھ نوالے مزید لینے کے بعد دعا کی آنکھوں سے باقاعدہ پانی جاری ہو گیا تھا۔ پلیز احد، میرا پیٹ خراب ہو جائے گا اتنی مرچی کھا کر، اتنا نمک پی کر میرا بی پی ہائی ہوا کیا؟ دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ پھر اس نے دھمکایا، لیکن کچھ دیر بعد اسے پھر منت پر اترنا پڑا۔ پلیز احد، اب دوسرا بھی آدھا ہو گیا ہے۔ بری بات دعا، اپنی پلیٹ خالی کرتے ہیں۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ جواباً وہ اسے گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو، لیکن برتن دھو دو، اپنے اور میرے دونوں کے۔ ایک تیر نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھی تھی اور ٹیبل سے برتن اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ دیکھو دعا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے جو بھی کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ وہ سارا کچن سمیٹنے کے بعد باہر نکلی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب وہ اس کے برابر چل رہا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ تم پورا ناشتہ کر کے جاؤ۔ اب یہاں تم میری ذمہ داری ہو نا، تمہارا خیال میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ اب خالی پیٹ میں تمہیں تھوڑی نہ جانے دے سکتا تھا۔ ڈونٹ وری احد، تم بھی یہاں صرف میری ہی ذمہ داری ہو، تمہارا خیال بھی میں بہت اچھی طرح سے رکھوں گی۔ اسی کے انداز میں جواب دے کر وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گئی، لیکن سارا دن وہ اتنا بیزی رہی کہ کوئی منصوبہ نہیں بنا سکی۔ اگلے دن وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر گئی تو ایک بار پھر وہ پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ آج پین کیکس تھے۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی، دیکھو احد، میں تمہیں پینلٹی سے آزاد کرتی ہوں، لیکن میں تو آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ ہمیں رول ختم کر دیتے ہیں، بلیک میلنگ اور ہٹ دھرمی پر 1 ہفتے تک ناشتہ کرانے والا نہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تمہارے لیے ناشتہ بنانے پر، لیکن مجھے مسئلہ ہے، اور ہم نے طے کیا تھا کہ ایسے اصول بنائیں گے جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اگر پینلٹی والا اصول ہی ختم کر بھی دیتے ہیں تو میں تمہیں ہر صبح گفٹ تو دے ہی سکتا ہوں۔ کتنے رشتے ہیں میرے تمہارے ساتھ، تم میری کزن ہو، دوست ہو، بیوی ہو، کلیگ ہو۔ میں صبح شام تمہیں ایک ایک تحفہ دوں تب بھی وہ اتنے رشتوں کے نبھانے کے لیے کم ہوگا۔ احد، پین کیکس نہیں کھاؤں گی میں، کہہ کر وہ کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں کھانے پڑیں گے دعا، میں نے اتنی محنت، محبت اور خلوص سے بنائے ہیں۔ احد نے اٹھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر بے حد احترام کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا، پھر ایک چائے کا کپ اور 2 پین کیکس والی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ احد، اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے دعا، اور تم تو اتنی اچھی بچی ہو۔ چلو شاباش، ناشتہ ختم کرو اپنا۔ وہی ممتا سے چور لہجہ۔ دعا نے ایک نظر اس پر ڈال کر کانٹے کی مدد سے پین کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ کافی دیر تک وہ اسے منہ میں رکھ کر گھماتی رہی۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ اس میں یا بہت نمک ہوگا یا مرچیں ہوگی یا کوئی بہت کھٹا یا کڑوا ٹیسٹ ہوگا، لیکن خلاف توقع اس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا، نہ بلکہ ذرہ سا بھی ذائقہ نہیں تھا، یہاں تک کہ نمک کی ایک چٹکی بھی نہیں تھی اور نہ ہی چینی یا کسی دوسرے میٹھے کا کوئی ذرہ۔ مجھے لگا اتنی مرچوں والے ٹوسٹ کھا کر تمہارا پیٹ نہ خراب ہو گیا ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے سادہ سے پین کیکس بنائے ہیں۔ بہت محبت اور اپنائیت سے کہتا وہ اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دعا نے کچھ بھی کہے بغیر خود پر ضبط کر کے چائے کے ساتھ وہ کھانے شروع کر دیے، مگر چائے ختم ہوتے ہی اس کا ضبط بھی ختم ہو گیا۔ بس عہد اور نہیں، میں تمہیں ناشتہ ختم کیے بغیر اٹھنے نہیں دے سکتا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب احد نے بازو سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ چلو بیٹھو اور اپنا ناشتہ مکمل کرو، شاباش، تم پچھتاؤ گے احد،
تمہاری یہ بے بسی دیکھنے کے لیے میں جان تک دے سکتا ہوں۔ بے فکر رہو، جان نہیں لوں گی۔ اس نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیسی چلے گی ان کی کھٹی میٹھی نوک جھوک والی زندگی، اور شادی والی زندگی ان کی کب شروع ہوگی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔